الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑایا ہوں کہ جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. مجھ کو اہل چمن بہت یاد کریں گے، مجھ کو اہل چمن بہت یاد کریں گے. ہر شاخ پہ انگلی کے نشان چھوڑایا ہوں. جین جوڑ ہاتھ دعا منگو، شلکال نہ پوے بیلیاں دا. میلے ویس پھراں وچ جنگلاں دے، سونے سائیں باجھوں رنگ تیلیاں دا. ناہار بھوے
न सिंगार भावे ना भावे संग सहेलियां दा मजरूशा जिथ यार नहीं चल वेखो हाल हवेलियां दा। मुअज़्ज़ज़ो मुहतरम इज़्ज़तमाब हज़रत क़िबला पीर सैयद अली हसन शाह साहिब, मखदूम व मुहतशम हज़रत क़िबला साहिबजादा अल्लामा सैयद नसीरुद्दीन शाह साहिब, मखदूम व मोहतरम मखदूमजादा हज़रत क़िबला अल्लामा पीर मोहम्मद मुअज़्ज़मुल हक साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, मखदूम व मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा मोहम्मद वसीमुर रज़ा साहिब सियालवी, अजीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इमरान साहिब सियालवी, मखदूम व मोहतशम हज़रत क़िबला साहिबजादा मोहम्मद ज़ियाउल हक साहिब, आस्ताना आलिया मुअज़्ज़म आबाद शरीफ, मेरे मखादीम उलमाए किराम मेहमानाने गिरामी, खुश नसीब और खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मैं और आप हम सब अल्लाह के एक बहुत ही प्यारे बंदे, जिस बंदे ने अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को अल्लाह के दीन के लिए सर्फ फरमाया और उसने एक उजड़े नगर में डेरा लगाया, जिसके लिए किसी ने ठीक कहा कि तेरे खान मां आबादों का कोई चमन न सहारा, ये जहां भी बैठ जाएं वहीं इनकी बारगाह है। जहां आप बैठे हैं, जहां ये बज़्म सजी है, ये जगह जो हुजूर के दीन का किला बना हुआ है, अगर उल्टे पांव लौट चलें तो भागने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये जगह क्या थी। इसको कहते हैं कि जहां पे कदम टिका दिया वहीं पे काबा बना दिया। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की खिदमत में कहा था कि कदम तेरे विच 100 मन भागिम, कदम तेरे विच 100 मन भागिम, यानी तेरे कदम में, तेरे पांव में मन नहीं, 9 मन नहीं, 100 मन भाग। तो जहां अल्लाह के बंदे पांव टिकाते हैं, वहां सहराओं में भी फूल खिल जाते हैं। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, बागों में फूल खिलते ही हैं, बल्कि बागों में ही फूल खिलते हैं, गुलशन में ही फूल खिलते हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जहां गजब की लौ चल रही हो, जमीन तपी हुई हो, रेत का डेरा हो और बर्बादी का फेरा हो, फिर किसी फकीर का बसेरा हो। ये ऐसे कभी किसी ने नहीं देखा कि उजड़ा नगर हो, किसी की नजर हो, और फिर ये जगह जहां आप और मैं बैठे हैं, इसको मैं कहता हूं कि जिंदा करामत है कि जहां गंदगी के ढेर थे, आज वहां रसूलुल्लाह के दीन का चमन सजा हुआ है। इसीलिए ठीक कहा कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, रहे वो फूल जो गुलशन बनाए सहारा को।
جو صحراؤں کو گلشن میں بدل دے، وہ پھول انوکھا پھول ہوتا ہے، وہ نرالا پھول ہوتا ہے، پھولوں کی قسمت میں بکھرنا ہوتا ہے، پھولوں کی قسمت میں مسلا جانا ہوتا ہے، لیکن نبی کے دین کا، نبی کے علم کا ایسا پھول جہاں کھلا ہے آج تختہ گل سجا ہوا ہے۔ یہ مولانا وسیم صاحب یا قاری عمران صاحب، یہ ہے سارے انہی کے نشان صاحب یہ جتنے نظر آ رہے ہیں۔ اور میں بہت سارے علماء کرام کے مجھے نام نہیں آتے، میں ان کے چہروں سے آگاہ ہوں، شناسا ہوں۔ یہ جتنے نظر آ رہے ہیں، یوں کہو کہ یہ پود جو اب آئی ہوئی ہے یہ اسی بندے کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ جتنی رونق آئی ہوئی ہے ایک بندے کی لگائی ہوئی ہے۔ آج کوئی ایک بندے کو بھی، ہمارے ہاں لاہور کے ساتھ رائیونڈ روڈ ہے، لاہور سے 24-25 کلومیٹر دور، وہ وہاں 25 لاکھ کا مجمع مجبور، ایک بھوکے ننگے صومالین کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہاں سے اس کو بائی ایئر لاتے ہیں، پورے پاکستان میں پھراتے ہیں، ایک ایک کو دکھاتے ہیں کہ اس کو ہم نے کلمے پڑھائے ہیں۔ ایک بھوکے ننگے روٹی کو ترسے ہوئے کو 25 لاکھ نے مل کے کلمہ پڑھا اور اس کو پھر در در پھرایا، گھر گھر پھرایا کہ اس کو ہم نے کلمے پڑھے۔ اس کو ڈیکوریشن پیس بنا کے بتاتے ہیں، لیکن کروڑوں نہیں اربوں روپیہ لگاتے ہیں، در در کی خاک چھانتے ہیں، لیکن یہ مقناطیسی کشش یہ محمد کے غلاموں میں ہے کہ جہاں آ کے ڈیرے لگاتے ہیں اکیلے آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو لاکھوں پیچھے نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ تھا اور نام اس کا فرید تھا، وہ ملتان کی کسی کوٹھے وال کونی وال، وہاں سے اٹھا دلی، اور دلی سے چلتے چلتے ہانسی، بس پھرتا پھراتا اس نے آ کے ایک دریا جو اب سوکھا ہوا ہے اس کے کنارے اجودن کے ٹبے پہ آ کے ڈیرا لگایا، وقت بتایا اور پھر آیا تو تنہا آیا، لیکن جب وہاں سے اس بندے نے وصال فرمایا 15 قوموں کو اکیلے کلمہ پڑھایا۔ کتنا قوموں کو؟ یہ رائے، یہ کھرل، یہ چیلے، یہ چٹھے، یہ وٹے، میں نے بس وہ وزن ٹھیک رکھا ہے، اور وزن ٹھیک رکھنے کے لیے اگر زیر زبر کو الٹ پلٹ کر دو تو جائز ہے، مطلب ہے اگر وٹو کو وٹا بول دو، آج کل تو ویسے بھی جائز ہے، بلکہ آج کل تو لگتا ہے کہ اس کو واجب کے نزدیک ہے وٹو کو وٹا بولو۔ یہ جو وٹا زرداری کی جھولی میں ڈٹھا اور جدھر دیکھو گندگی میں کٹھا، اس لیے آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ 15 قوموں کو، کتنا قوموں کو؟ ایک بندہ آیا، اس نے آ کے وہاں ڈیرا لگایا اور پھر کشش، خواجہ فرید کہتے مقناطیس تے لوہے واگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے، ایسی مقناطیسیت کہ آ کے ڈیرا لگایا اور پھر 15 قوموں کو۔ ہمیں تو اس دن سمجھ آیا جب ہمارے میاں منظور وٹو صاحب جو کل کاف میں تھے پھر نون میں تھے پھر پی ہے،
یعنی بے پیندے لوٹے صاحب جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا جب پاک پتن ضلع بنا، وٹو جی نے اعلان کیا، اس نے کہا میں حضرت بابا کا قرض چکانے آیا۔ لوگوں نے کہا بابا جی کا قرض وٹو کے ذمہ کون سا ہے؟ تو اس نے خود بولا، اس نے کہا کہ یہ وہ مزار والا ہے جس نے ہمارے بڑوں کو کلمہ پڑھایا اور اسی لیے ہم نے چادر کو چڑھایا۔ اب آپ سوچ، ایک بندہ آتا ہے آ کے ایک جگہ پہ ڈیرا، اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ صرف کرامتیں نہیں دکھاتا ہے۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، یہ میرے دائیں بائیں سیالوی، نظامی، چشتی، یہ حسین القابات، سونی سونی ٹوپیوں والے، یہ جو تشریف فرما ہے، ان سب کا کسی نہ کسی حوالے سے اسی دریا سے تعلق ہے جس کا نام ہے حضرت خواجہ نظام الدین زری زربخت۔ اس ذات سے وہ آئے تھے پاک پتن، موجود تھا وہاں چشتیوں کا بڑا سجن، آ کے کہا حضور سلام۔ انہوں نے بھی آگے پوچھا کیا ہے نام؟ حضور نظام۔ ظاہر ہے جو آتا ہے اس سے تعارف بھی تو کیا جاتا ہے کہ کیا نام؟ حضور نظام۔ کیا کام؟ سرکار سلام۔ سرکار سلام۔ وہ سمجھ گئے سارا کام، کیونکہ تار پہلے ہی جڑے ہوئے تھے، کئیوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ اب جب سارا معاملہ واضح ہوا تو پاک پتن والے نے کہا مرید ہونا ہے۔ جی بالکل مرید ہونا ہے۔ فرمایا کہ مرید ہونے تو چلے آئے ہو دلی سے، قرآن پڑھنا بھی آتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں قرآن پڑھنے میں اور پیری مریدی میں کیا تعلق ہے؟ آپ تھوڑا سا زور لگائیں، دماغ پہ زور دیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قرآن پڑھنا آتا ہے۔ آگے محبوب الہی نے کہا حضور پڑھا تو ہے، فرمایا سناؤ۔ اب اس نے کہا آپ سنیں اور ہم نہ سنائیں، ایسے بھی حالات نہیں۔ اب حضرت خواجہ نے قرآن شروع فرمایا۔ جب سادہ کلہ پہ آیا تو میرے گنج شکر نے فرمایا مزہ نہیں آیا۔ کیا فرمایا؟ جی کہ میں پورا گھنٹہ زور لایا تھے وہ بابڑے والے کے مزہ ہی نہیں آیا۔ کیوں جی؟ اب انہوں نے بہت ہی اپنے پورے تن تنے ہم ہمیں زور جذبے سے سنایا۔ آگے کریم نے فرمایا مزہ نہیں آیا، اور وہ بھی تو نظام تھے، انہوں نے کہا مزہ ہوتا تو ادھر کیا کرنے آتا، یہی چس تو کھینچ کے لائی ہے، یہی ذوق تو کھینچ کے لایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور اگر میں ٹھیک نہیں پڑھ سکا کرم فرمائیے، کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگائیے، ہمیں پڑھا دے۔ اب ایسے جو نگاہ اٹھی، فرمایا نظام فرید کس لیے ہے؟ فرمایا صرف یہ خانقاہ نہیں، یہ درسگاہ ہے، خالی پیر نہیں ہوں۔ یہ الگ بات کہ میرے نام کے ساتھ بابا لگا ہوا ہے، میں وہ والا بابا نہیں جو تمہارے مغز میں ہے، میں علم کا بابا، عمل کا بابا۔ کیوں بابا؟ علم کا بابا۔ میرے پیارے بھائی بیٹھے ہیں، یہ جو قاری ہندوستان کے قاری جو مجود ہیں، بہترین ٹاپ کلاس قاری گزرے ہیں،
ان کے اوپر جو کتابیں چھپی ہیں ان کے سرے فہرست بابا فرید گنجے شکر کا نام آتا ہے۔ برے صغیر کا بہترین قاری کون؟ بابا فرید الدین گنجے شکر۔ اور فقہا جو ہند کے ہیں، فقہا پہ کتاب لکھی گئی حدائق الحنفیہ، جو فقہا ہند کے چنے ہوئے گنے ہوئے ان میں عظیم فقیہ، عظیم مجتہد، عظیم عالم بابا فرید گنجے شکر۔ بندہ ایک ہے کتنا نیک ہے، ادھر خانقاہ سجی ہوئی ہے، ادھر درسگاہ بنی ہوئی ہے۔ اور کامیاب ہم تب تک رہے جب تک خانقاہ اور درسگاہ کا چولی دامن کا ساتھ رہا، ہم کامیاب رہے، کامران رہے، اور وقت کے طاقتور لوگ بھی ہم پہ قربان رہے۔ لیکن جب درسگاہ ادھر گئی، خانقاہ ادھر گئی، تو بستی ساری اجڑ گئی۔ گنجے شکر کا شہر ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ میں خود پڑھاؤں گا۔ حضور کب؟ فرمایا عصر کی نماز جب پڑھاؤں گا تو تجھے وہیں بٹھاؤں گا عصر سے مغرب تک۔ حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ مجھے 6 سپارے میرے بابا نے پڑھائے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی پڑھا، پھر بھی پڑھا، پر زندگی کا حاصل تھے وہ 6 سپارے۔ پڑھتے تھے قرآن کے سپارے، دیکھتے تھے یار کے نظارے، وہ کیسے دن تھے پیارے جو ان کے ساتھ گزارے۔ نہ وہ یاد کر بہارے دل غم نصیب مت رو، ہے تجھے تلاش جس کی وہ گزر گیا زمانہ۔ اس لیے یہ مدرسہ، یہ درسگاہ، یہ ہمارے بزرگوں کی پہچان ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی۔ اگر اس سے پیچھے لوٹ چلو یا اس سے آگے چلے آؤ تو حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی، درجنوں کتابوں کے مصنف، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی، علم و فضل کا پہاڑ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی، جس نے ایک باب الجت کو خواجہ نور محمد قبلہ عالم بنا ڈالا۔ خانقاہ بھی تھی وہ اجمیری دروازے میں، مدرسہ اب بھی نام تو ہے۔ خانقاہ بھی تھی، درس گاہ بھی تھی، مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے۔ آپ لوگ اگر سیال شریف سے آگاہ ہے یا آپ یہ جو جتنی خانقاہ ارد گرد ہے ان کے نام سے آپ واقف ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہی میں خانہ ہے، ان سب کا رل مل کے جہاں جانا ہے، پٹھا ہوتا جہاں زمانہ ہے، وہ پیر پٹھان ہے، اور پیر پٹھان کا قبلہ وہ مہار ہے، اور مہار کا قبلہ دلی میں خواجہ فخر الدین دہلوی۔ اب خود سوچیں یہ جتنی لمبی قطار ہے جن سے آپ کو اور ہمیں پیار ہے، اور جو ان کا منکر ہے وہ مشرب میں تو غدار ہے۔ لیکن یہ سارے کیا کرتے تھے؟ یہ دین نبی کا پڑھاتے تھے، حضور کا پیغام دنیا میں پہنچاتے تھے۔ یہ الگ بات ہے یہ فساد نہیں پھیلاتے تھے، یہ الگ بات ہے یہ تلواریں یا بندوقیں اٹھا کے اللہ کی مخلوق کو قتل نہیں کرواتے تھے، بلکہ جہاں سے گزر جاتے تھے پھول رحمت کے برساتے تھے۔ جہاں خانقاہ نہیں خالی درسگاہ ہے، وہ جا کے حشر دیکھو سوات کا
جا کے حشر دیکھو وزیرستان بن گیا ہے مسلمانوں کا قبرستان، اسلام ہو رہا ہے بدنام، اوپر ہے لبوں پہ خدا کا کلام، نہیں چڑھاتا بدبختوں کو کوئی لگام، قرآن ہو گیا بدنام کیونکہ وہاں درس گاہ تو ہے خانقاہ نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا ہے زرداری کو بھی کوئی سمجھائے کہ یہ آگ لگاتا پھرتا ہے در در گھر گھر، ان کو کوئی یہ سمجھائے کہ بد نصیبو امن آئے گا، لیکن جہاں درس گاہ وہاں بنے گی خانقاہ، اور ہر خانقاہ پہ بنے درس گاہ وہاں سے اٹھے گی وفا، پھیلے گی ٹھنڈی ہوا، اور ہر طرف پھیلے گا پیغام مصطفیٰ۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ بزرگ تھے، درس گاہ بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علامہ مولانا محمد اللہ دتا صاحب سیالوی انہوں نے یہاں ڈیرا لگایا، فقیر بندہ خدا کا، جہالت کدے کو انہوں نے علم کے نگر میں بدل دیا، بچیاں الگ نور علم سے اور بچے الگ، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ کے جا رہا ہے، ایک سیدھا سادہ فقیر ہے جو مسجد میں نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، جمعے بھی پڑھا رہا ہے، نبی کے دین کا نور پھیلا رہا ہے۔ کیا اس بندے نے یہاں کوئی قتل کروائے؟ نہ امن کا پیکر رہا، کیوں کہ وہ ایک خانقاہ سے تعلق رکھتا تھا پکا پیدا، یہ نام کے ساتھ جو تھا سیالوی۔ اسی لیے لازم ہے کہ ہمارے یہ درس گاہیں، ہمارے یہ مدرسے، ان کی پہچان یہ ہے کہ خانقاہ بھی ہو، درس گاہ بھی۔ جب تک یہ سلسلہ رہا ہے، دین پھلا ہے، دین پھولا ہے، لوگوں کو مارنے کی بجائے ان کے من کو ایسا بدلا، ایسا رنگا، کسی کو کتاب سے بدلایا، کسی کو کردار سے بدلایا، کسی کو کھلا کے بدلایا، کسی کو پلا کے بدلایا، کسی کو سینے سے لگا کے بدلایا۔ یہ فلسفہ تیرے ملا کو سمجھ نہیں آیا، لیکن ہمارے اہل سنت کے بزرگوں نے یہی سمجھایا۔ ادھر جاؤ، یہ توسا شریف ہے، ایک مشہور بات ہے کہ توسا شریف میں ہندو بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، اور وہ ہندو بچے بچیاں جب آتے تو حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان باہر تشریف لاتے تو بچے سر جھکاتے اور کہتے بابا جی سلام، بابا جی سلام، اور بابا جی ہر ایک پہ ہاتھ پھیرتے۔ اگر ہوتے یہ کھڑ لیے، یہ تو مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتے۔ ابھی آپ علامہ فخر صاحب سے سن رہے تھے، جن کو اپنے نبی کا نام نہ سکھائے وہ ملا ہماری طرف سے جہنم میں جائے، جس کو اپنے نبی کا نام برداشت، وہ پتہ نہیں کس دین کا چاہنے والا ہے، کون سا دین وہ مانتا ہے۔ لیکن میں اس اللہ کے بندے کے صدقے کہ جیسے سورج کی دھوپ نہیں پوچھتی کہ ہندو کا گھر ہے، یا سورج کی دھوپ پوچھ کے آتی ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے تو میں آؤں گی، نہ دھرتی نے کبھی اپنے آپ کو کھینچا ہے کہ تو یہودی ہے، نہ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو آتی ہے۔ اور یہ جو اہل سنت کے ہمارے بزرگ ہیں، یہ اسی کی نشانیاں ہیں، اسی کی۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی کے آگے مسلمان بچے، کافر بچے، ہندو بچے آتے اور کہتے بابا جی سلام، اور بابا جی پیار سے کرتے کلام اور ہاتھ سروں پہ لگاتے، بچے چپ کر کے آتے چلے جاتے، اور
خاندان جو ہندوؤں کا وہاں سے اجمیر منتقل ہو گیا، ہجرت کر گیا۔ آپ جب پہنچے بڑے عرصے کے بعد اجمیر، ہوئی خبر ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو، وہ بابا ڈیرا غازی خان والا آیا ہے، پرانا پیار۔ ہم جو ہیں، ہم بھی ان مولویوں کو دیکھتے ہی ڈرتے ہیں کہ اوپر سے انسان اندر سے بگیار۔ یا اللہ انہوں کتے ہور پاسے وار، یا سیدھا ہی انہوں امریکہ دی او دے تے چاڑ۔ یہ دین کو اجاڑ رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ادھر آؤ تو کلمے پڑھاتے ہیں، معصوم بن کے آتے ہیں، وہاں جا کے آگ لگاتے ہیں اور بندوق کو یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کروڑوں کے پیسے، جو گندگی پھیلا رکھی ہے۔ لیکن یاد رکھو اصل چہرہ ہمارے پیارے بزرگوں کا سنا جو ان غیر مسلموں نے، وہ بابا آیا، پورا خاندان، جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے تھے، بچیاں جوان ہو چکی تھی، انہوں نے کہا او بابا سلیمان آیا ہے، وہ توسے والا۔ سارا خاندان اٹھا، اجمیر آیا بابا جی کو سلام کرنے۔ کہتے ہیں اب چلے گھر سے، سارے تھے تو وہ مورتیوں کو پوجنے والے، اب آپس میں کہنے لگے بچپن بچپن ہوتا ہے، اب ہم ہیں سمجھدار، وہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اور ہم ہیں بتوں کو پوجنے والے، سلام شلام کا کوئی طریقہ بنا لو، ہم نے کیا کہنا ہے انہوں نے۔ اب جو ان میں سمجھدار تھا اس نے کہا شہندہ کیا کہنا ہے، جو وہ کہے گا ہم وہی کہیں گے، سیدھا لے دے ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک، یہ ہے زرداری کا چھیک، ہر بار میں گیو اینڈ ٹیک، ٹیک اینڈ گیو، پورے نظام کو اسی پہ چلا رکھا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا جو بابا بولے گا ہم وہی بول دیں گے، مسئلہ حل۔ آئے حضرت آ کے کہا بابا جی سلام، بابا جی نے وہی ہاتھ اٹھا کے کہا خوش رہو سکھی رہو۔ اب بابا جی نے پوچھا اچھا تیرا کیا نام، تیرا کیا نام، ہر ایک نے اپنا نام بتایا اور بابا جی کا تو انہیں پتا ہی تھا یہ نام۔ اب بابا جی نے پوچھا، جو بچے چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں، پوچھا کیا بچی تمہاری شادی ہو گئی؟ اب بچی نے بھی حوصلہ کر کے رٹا رٹایا جملہ، اس نے کہا بابا جی آپ کی شادی ہو گئی۔ پیچھے سے یاد کر کے جو آئے تھے، پھیرا دے تو اسی کو آئے تھے، اب بابا جی آپ کی شادی ہو گئی۔ اب بابا جی سمجھ گئے کہ یہ بیچارے رٹے رٹائے طوطے والے جملے ہیں، فرمانے لگے اچھا ہاں جی میری تو ہو گئی، انہوں نے کہا ہماری بھی ہو گئی۔ اب بابا جی نے فرمایا کہ ذرا اپنا ورنہ گھوٹ لاڑا تو دکھاؤ، اپنا پتہ نہیں تسی کی یاد ہو، گھوٹ لاڑا دولا نوشا ونہ بننا، کسی ایک تے ٹک جاؤ، دولہا، شکر الحمدللہ اتفاق ہو گیا مبارک، دولہا، ورنہ اتفاق ہے جو نہیں ہوتا، یہاں نہیں اوپر بھی نہیں ہوتا، ایک اتفاق ہے جو نہیں ہوتا ہو گیا ہے کہ دولہا۔ اب حضرت شاہ سلیمان نے کہا بیٹی تمہارا دولہا، اس نے بھی چھک کے وہی جملہ جڑ دیا بابا جی آپ کا دولہا۔ اب ہوتا کوئی میرے جیسا ملوانا، ایک کڑا مر جانا تو کہتے شرم نہیں آتی، لیکن بزرگوں کی بات ہی جدا ہے۔ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تیرا چاہنے والا نہ گیا، پھر
बार नजर भर के उन्हें देखा था, जिंदगी भर मेरी आंखों का उजाला न गया। आके बैठे बाबा जी आपका दूल्हा। बाबा जी ने कहा बेटी तुम पहले अपना दूल्हा दिखाओ। उन्होंने कहा ना बाबा जी पहले आप अपना दूल्हा दिखाओ। अब ये तो जलती पे वो हुआ, दुखती रग पे उंगली पड़ गई। इसको कहते हैं सुन्ने सीने सोज फिराक दी तार आई, माही हाथ लाया ओ वज। ये तो तार पे उंगली जा पड़ी। उन्होंने कहा हुजूर बाबा जी आप अपना दूल्हा दिखाओ, अपना घोट दिखाओ। बस इस लफ्ज का आना था कि सबर सुकून का बेदम उनके आते ही बस ऐसी हालत लार हुई, सब्र का दामन छूट गया और जब्त का बंधन टूट गया। जब दूल्हे का नाम आया हजरत सैयदना शाह सुलेमान के अंदर तूफान आया। फरमाया मेरा दूल्हा देखना है तो उसके देखने के लिए ये आंख बंद करो। बस उधर आंख बंद हुई, जब तलक आंख बंद थी सामने नजर के वो नूर जमाल था। खुली आंख तो न खबर रही कि ये ख्वाब था या ख्याल था या खुद आमना का लाल था। इसको अजीब सिलसिला बना। फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद हुई, मुकद्दर के दरवाजे खुल गए, मोती रहमत के रुल गए। आंखें बंद हुई और वो तो पूछ रहे थे दूल्हा, और उन्हें क्या पता इनका दूल्हा कौन है। बैठे थे अजमेरी के डेरे और मेरे पीर पठान ने लगवाए मदीने के फेरे। अब जब सोने का मुखड़ा नजर आया, अब बस नजर आना था अख विच पाके तकियो सू। दिल कर गया मेरा दो टुकड़े, अफसोस के मेरिया अखियों नू उदावार बचाउणा नहीं आया। जेड़ा लुट के ले गया दिलड़ी नू ओ फेर पराउणा नहीं आया। जेड़ा लुट के ले गया दिलड़ी नू ओ फेर पराउणा नहीं आया। ओ जैन संग दिलड़ी लाई सी ओ दिल जानी सोना नहीं आया। आंख खुली तो चीखे थी, दर्द की कूक थी, मन से अल्लाह की हूक थी। आंखें फटी हुई, तौहीद के नशे में अटी हुई और रो रो के बोल रहे थे। फितरत की बोली लबों पे थी, बाबा तूने करम फरमाया, तूने जो दूल्हा दिखाया आज तक ख्यालों में भी ऐसा सोना नहीं है। करम फरमा, हमें इसी का गुलाम बना, पर इतना तो बता इसका दीन है क्या। फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है हमारे जितने हैं प्यारे, ये सारे के सारे ये हैं हमारे। नहीं समझे, इसे
لیے ایک بندہ آتا تھا، ڈیرا لگاتا تھا، اپنے ڈیرے پہ ہی سب کو بلاتا تھا، بلا بلا کے پلاتا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو ادھر سرگودا ہے، سرگودے کے آگے ساہیوال ہے، ساہیوال سے آگے سیال ہے، یہ نزدیک ہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ساہیوال، ساہیوال سے آگے سیال، سیال میں اب معاف کرنا پیار کی گستاخیاں، وہاں رہتے تھے جاتے، لیکن ہوتے سمجھ گئے ہو فٹافٹ کیا اللہ نے کرم کمایا فقیروں نے ایسا۔ اب یہاں جو بیٹھے پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، اور پیار کی آگ لگا بھی رہے ہیں، اور جب لگتی تھی آگ، ہندو چڑھا ہوا ہے کھجور کے درخت پہ، اور حضرت بیٹھے ہیں سیال شریف کے آستانے پہ، ادھر جو سینہ پھڑکا اس کا دل وہاں پہ دھڑکا، کھڑا کھجور کے درخت کو رو رہا ہے سینے سے لگا کے، تجھے کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے اکیلا مجھے پوچھتے ہو، دیواریں رو رہی ہیں، درخت رو رہا ہے۔ لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا، خانقاہ بھی وہی ہے، درسگاہ بھی، اور درسگاہ اتنی مضبوط ہے، یہ حضرت صاحبزادہ محمد معظم الحق، یہ معظم نئے ہیں، ایک ان سے بہت پرانے ہیں، ان کی وجہ سے یہ زمانے ہیں۔ ہائے ہائے، تو کہاں ہے اے دوست پرانے میرے، ایک تیرے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ اس ایک وہ بزرگ تھا، آپ شاید جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، جو بندہ اس سرگودے یہ معظم آباد سے اٹھا اور یورپ کے کنارے تک پھیرا لگایا، پھرتا پھرتا ترکی سے، اور وہ مکے مدینے سے آیا، پھر بھی نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، سارے زمانے سے بھرپور ہو کے، ہر چشمے سے پی پی کے، ہر دریا پہ جی جی کے، علم کا بلند پہاڑ تھا جس کے نام سے معظم آباد ہے، لیکن پھر کھینچا تو کہاں؟ اسی فقیر کا ڈیرا، ادھر اتنے بڑے علم عمل کے پہاڑ، اور ادھر وہ گھنگریالے بالوں والا جس کا نانا کملی والا آج بھی گولڑے میں ہے، جس کی وجہ سے اجالا، وہ نبی کی ختم نبوت کا رکھوالا، وہ میرے علی شاہ گولڑے والا۔ کیوں جی؟ ہمارا 1 کروڑ روپے بھاری ہے، یہ ملا جو درباری ہے، لیکن یاد رکھو جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ روپ بدل بدل کے شیطان آتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو علم میں بھی فولاد، عمل میں بھی فولاد، اور پھر عقل میں بھی۔ میرے خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے تھے جس کے پاس علم ہو، عقل ہو، عشق ہو، وہ میرا خلیفہ بننے کے لائق ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے علم ہو۔ ہن جے کول علم ہوئے او ساڈے کسے لائق؟ ہن تو ماشاءاللہ مولوی ہم نے پروڈیوس کر رہے ہیں، علم سے بالکل کوڑے، نیوے کوڑے، نہ کوئی حدیث، نہ کوئی قرآن، نہ کوئی روایت، نیری حکایت ہی حکایت۔ پوچھو کتنے لکھیا کہ شمر تو روایت ہے، شرم مگر ہم کو نہیں آتی، بس کان پہ ہاتھ ٹکاتے ہیں اور پرلے علاقے والوں کی طرح چیخ بکاٹ فرماتے ہیں، اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ وہ سنی اسے کھینچ کے
ادھر کالو میں ملاتے ہیں اور یہ پاگل ہے کہ جھومتے جاتے ہیں. وہ تمہیں کالی گھٹا کا بھی پہچاننا نہیں آیا. نشے من سے دھواں اٹھتا ہے, تم کہتے ہو ساون آیا. اعلان علامہ فخر نے فرمایا شرم مجھے آیا. انہوں نے تو فرض نبھایا کہ آپ نے اشتہار پکڑایا, چلو یہ سمجھ نہیں آیا. واہ خدایا, میں ان سے پوچھتا ہوں جنہوں نے ایسے ملبنٹوں کو بلایا, شرم ان کو نہیں آیا. وہ ایک جگہ پہ ہو رہا تھا مشاعرہ, شاعر اکٹھے ہو رہے تھے, شاعر تو شاعر شعر و شاعری کر رہے تھے. ایک شاعر جو سٹیج پہ آیا اس نے کان پہ ہاتھ جو ٹکایا اس کو آگے کچھ نہیں آیا. اس شاعر صاحب نے چپ فرمایا. ایک بابا اللہ رکھا ڈنڈ کا چک کے پچھلی طرف سے دوڑ کے بھاگتا بھاگتا سٹیج کی طرف آیا. شاعر گھبرایا, اے تو میرے پاس آیا. اس شاعر نے جس وقت ادھر سے رسا توڑوایا وہ ادھر جانے لگا تو بابے اللہ رکھے آخیا تو کھڑو تارا ہو, تینوں میں کچھ نہ آدھا. انہیں آخیا ڈنڈ کا تو میرے والے پاس چک کے آنے تو میں نے کچھ نہیں آتا. انہیں آخیا تو کھلوتا رہو, تو سکون لو, تینوں کچھ نہ آتا. انہیں آخیا مڑے ڈنڈا تے میرے والے پاس. انہیں آخیا میں تینوں نہیں, میں انہوں پہ لگتا جنہیں تینوں بلایا ہے. انہوں کیوں شرم نہیں؟ اتنا تو پوچھ لیا ہوتا. یہ بھابڑے میں اتنا بڑا ادارہ ہے, ادھر سیال شریف, ادھر معظم آباد شریف, ادھر حضرت پیر علی حسن شاہ صاحب, ادھر سلو کی آلے شریف, اتنے سارے بزرگوں سے آپ کا رابطہ. اور اتنی تو پوچھ لیا ہوتا ظالم ہو کہ میلاد النبی میں میں پوچھتا ہوں ان بزرگوں سے, کیا ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں نہیں لکھا؟ لیکن ایسا نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ, جو بھی آتا ہے ہمیں کھائے جاتا ہے. نہ کرو میری جان, نہ کرو اجاڑا, نہ کرو بربادیاں. گیج کے ساتھ تماشا کرو گے قدرت تماشا بنا ڈالے گی. یہ 4 دنوں دی چاننی پھر ہنیری رات, اس لیے میں نے اشارہ کر دیا ہے, سمجھو خدا کے لیے. اتنے سارے بزرگوں کے ساتھ اور پھر یہ بھابڑے میں یہ جامعہ ضیاء العلوم, پتہ ہے ضیاء العلوم حضرت خواجہ ضیاء الدین اور شمسیہ حضرت خواجہ شمس الدین سیان, اللہ بخش سید اللہ بخش مظفر گڑھ والا, جس نے کعبہ بنایا, کعبہ بنایا, چکر لگایا, شیطان نے ایسا ورگ لایا, وٹ چڑھایا, سید صاحب کو سمجھ نہ آیا, پھر شیطان نے وٹ چڑھایا, سید صاحب نے حضرت اسماعیل کا چولا چٹایا, اب چھری بنائی, اپنے آپ کو ذبح کرنے لگا اور کہا مجھے الہام ہوئے ہیں کہ تو اسماعیل علیہ السلام کے مقام پہ ہے, چل پھر چھری. حرام موت مرنے لگے تھے, ادھر چھری رکھی گردن پہ, ادھر ہاتھ پڑا کہ چھری ادھر گئی, آپ ادھر گرا. آواز آئی اوے شرم کر, شمس الدین سیال کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے. موت مرنے لگا ہے, ہوش کر, میرے ہاتھ میں ہاتھ دے, اے نبی کی غلامی میں میرا ساتھ دے. برباد ہو کے نہ مر, کچھ ہوش کر. ایسے جو دیکھا وہ سیال والا پیر, آپ اتنے کوڑے نہیں ہیں اس علاقے والے, اتنی کوڑے بھی نہیں ہیں, کوڑے بھی نہیں ہیں. آپ کے ارد گرد اللہ کی رحمتوں کے ڈیرے ہیں, بزرگوں کے بسیرے ہیں. آپ لوگ اللہ کے پیاروں کے بیچ میں رہتے ہیں. جہالت کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو, اجارے ہو جاتے ہیں. اور علم وہ میرے نبی کی وراثت والا نور ہے.
کہ میرے رب نے جب میرے نبی سے بات کی، رب نے اپنے نبی سے بات کی اور اپنے نبی کو بولا محبوب جانتے ہو ہم نے سب سے بڑا فضل آپ پہ کیا کیا ہے؟ آپ سو رہے ہیں کہ اللہ کے ہو رہے ہیں؟ ماشاءاللہ کوئی نہیں، آپ جاگے. آپ میں شیر نہیں، میں تو چڑیا اہل سنت بھی نہیں ہوں، میں تو ایک چوکیدار ہوں، اور چوکیدار دا فرض ہے، چوکیدار رسول اللہ دا دیندا پھر دے ہوکا. نبی پاک کے دین کی چوکیداری ہمارا فرض ہے، آپ کا بھی میرا بھی. اس لیے حضور کو اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ پہ سب سے میرا کرم کیا ہے، سب سے بڑا فضل میرا کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اب اس آیت کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ میرے نبی تیرے اوپر تیرے خدا کا سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ تجھے علم کی دولت بخشی ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیارے نبی تیرے رب کا تیرے اوپر سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ تجھے علم کی سرفرازی، تجھے علم کی دولت بخشی. علامہ کا ما لم تکن تعلم. اور آگے کیا کہا؟ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. میرے محبوب تجھے جو علم کی چادر پہنائی ہے یہ تیرے خدا کا تیرے اوپر فضل ہے، اور خالی فضل نہیں فضل عظیم ہے. اب میرے نبی کو ہمارا سوڑا رب احسان جتلاتا ہے کہ میرے نبی تیرے اوپر جو میرا سب سے بڑا کرم ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا علامہ ما لم تکن تعلم. تجھے علم بخشا ہے، تجھے علم کی دولت بخشی ہے. اب آپ بھی سوچیں ہمارے نبی پہ سب سے بڑا فضل علم ہے، اور علم جہاں اللہ کے نبی کی وراثت ہوتی ہے. حضرت غوث اعظم جیلانی مدرسے میں بیٹھے تھے، طاعون کی بیماری پھیل گئی، روز کئی جنازے، لوگ روئے کہ حضور آپ استاد بھی ہو، عامل بھی ہو، عالم بھی ہو، پڑھاتے بھی ہو، سمجھاتے بھی ہو، جمعے بھی پڑھاتے ہو، کریم کرم فرماؤ، ہاتھ اٹھاؤ، مخلوق مر رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرو. حضرت سیدنا غوث پاک نے فرمایا نہ گھبراؤ، میرے مدرسے میں آؤ، یہ جو گھاس اگی ہوئی ہے تیلا تیلا کھاؤ، شفا پا جاؤ. کیا اب آپ مجھے یہ آپ ذرا سوچیں، جب غوث پاک کو نے لوگوں کو کہا تو سارے کے سارے ماننے والے تو نہیں تھے، کچھ نے کہا سرکار پہلے سمجھاؤ بھی، ہم کوئی وہ ہے کہ گھاس کھائے؟ آپ نے فرمایا تیلا تیلا منہ میں چباؤ، شفا. انہوں نے کہا اس میں کون سا کیلیا آپ نے چھپا رکھا ہے، ان تیلوں میں کیا رکھا ہے؟ حضرت غوث پاک نے فرمایا اوے دیوانو، اگر ایک مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ ڈالے تو وہ اثر رکھتی ہے، اور ان تینوں نے میرے ان شاگردوں، میرے ان بچوں نے ہزاروں مرتبہ قرآن سنایا ہے، ان تینوں نے سنا ہے. اس لیے یہ تمہارے لیے تیلے ہیں، لیکن یہ تیلے بالکل پیکرے شفا ہے. اس لیے مدرسے کو خالی
जामिया ज़ियाउल उलूम ना समझा करो। आप इतना कहेंगे हमने इस सड़क का नाम मदरसा ज़ियाउल उलूम वाली रख दिया, इससे काम नहीं चलता। ये धरती पहले कैसी ही थी, लेकिन जब से यार का नाम आया, जब से दोस्त का नाम आया, उस बस्ती की शान को ही बदलाया, उसका मकाम बदलाया। तो मैंने आपको यही कहा कि इल्म ये कोई छोटी दौलत नहीं। अगर बंदा अपने रूट पे कायम रहे तो इल्म बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह की सिफत है इन्नल्लाह अलीम, इन्नल्लाह अलीम। अल्लाह इल्म वाला है, अल्लाह आलिम है। अल्लाह की सिफत क्या है? और जो बड़े उलमा मेरे सजे खब्बे बैठे हैं तो ये कहते हैं इल्म जो है ना, इल्म अल्लाह की जितनी सिफतें हैं उन सिफात में इल्म इजमाली जो खुदा का है वो सबसे आला सिफत है खुदा की। क्या सिफतें तो अल्लाह की बेशुमार है, लेकिन वो कहते इल्म इजमाली यानी इल्म वाली सिफत जो है अल्लाह की सारी सिफतों की आला है, कमाल वाली है। इसका मतलब ये है कि इल्म वाली सिफत अल्लाह की जो है वो भी सिफतों में कमाल है, और जिसको इल्म मिला है वो बंदा भी। इसीलिए हुजूर के ऊपर जिब्रील जब पहली वही लाया, ये नहीं कहा कि अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़का, वो भी है इक़रा, मदनी पढ़, इल्म की सीढ़ी पे चढ़। क्यों? जब मेरे महबूब को किसी ने गलत लफ्ज बोल दिया था तो रब ने महबूब के दिल को परचाया, पंबा तो यार के जख्म पे लगाया। पर शुरू कैसे फरमाया? कहा नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनेमत रब्बिका बिमजनून। मरहम बाद में लगाया, इल्म का झंडा पहले उठाया। नून इसका एक माना तो है दवात की कसम और कलम की कसम, और फिर जो मोती बखेरे उनकी कसम, और अंदर वाला माना ये भी है नून, मेरे मदनी तेरे मुंह की कसम, वल कलम तेरी जुबान की कसम, वमा यस्तरून मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखुन है जिसमें सुखुन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तेरी एक एक बोली तो शस गुड़ मेरी जेब में भी है, तेरी एक एक बोली तू कुर्बान करा, सारे जुमल जहान दी बोली मैं हर बोली ते कम लाया, पर तवांग कहीं दी न बोली। यूसुफ मिस्री बिक सकदा है तेरी कौन आदे बोली, पर मैं चिश्ती कादरिया मैं होर किसे भी नहीं बोलता बोली। क्यों? जो किसी के नवाले चबा चबा के चबाए उस बेहया को शर्म तो अल्लाह करे समझ ही ना आए। और हम किसी के नवाले नहीं चबाते, हम अपने यार का लंगर है खाते, और उसी के गीत उसी के दर से है सुनाते। इसीलिए कहते हैं नाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, ये उम्मी लकब है पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार मोहम्मद, बू जहल को महबूब दिखाए।
نہیں جاتے، پلا ہوں جن کے ٹکڑوں سے انہی کو باتیں سناؤں گا، محفل اغیار میں ہم سے یہ بول گائے نہیں جاتے۔ اس لیے سمجھنا یہ ہے کہ علم، ہم حضرت مولانا علادتہ صاحب کو علامہ کہتے ہیں، اور اتنا بڑا علامہ، یہ بہت بڑی ڈگری ہے، لیکن آنکھ والے کے لیے۔ ایک مولوی صاحب بیٹھے مدینے پاک کی مسجد میں پڑھا رہے تھے، اور ہارون الرشید جو اس زمین کا سب سے طاقتور مسلمان بادشاہ تھا، آیا، آ کے اس وقت مسجد کے سامنے اس نے اپنا گھر بنوایا، بی بی زبیدہ ملکہ کو بھی ساتھ لایا، بی بی زبیدہ ملکہ معظمہ بھی ساتھ، بادشاہ بھی ساتھ، اور بادشاہ کے دو بیٹے مامون الرشید شہزادہ، امین الرشید، دونوں مسجد میں پڑھنے جاتے۔ جب پڑھ کر نکلے بچے، مولانا صاحب بھی، اب ہم تو اس کو مولانا کہتے ہیں بلکہ اب تو مولوی کہتے ہیں، ظاہر ہے حالات جو ایسے ہو گئے، اب وہ جو نکلے تو بادشاہ کے ایک شہزادے کے سر پہ مولانا کا ایک جوتا، دوسرے شہزادے کے سر پہ دوسرا جوتا، نکل رہے ہیں باہر حضرت علامہ۔ اب بادشاہ کی نظر جو پڑی تو بیوی کو بلایا، بیوی آئی، کہا سچ بتا اس زمین کا بادشاہ کون ہے؟ اس نے کہا سلامت رہے تیرا راج، کل اور آج تو ہی ہے مہاراج، اب سے بڑا کون ہے؟ اس نے کہا ذرا مسجد کی طرف تک تے خبر رکھ، ان تیرے شہزادوں نے لوٹا پکڑ کے کبھی ہاتھ نہیں دھلائے میرے، ادھر تک جوتے کس کے سر کے۔ ملکہ کی آنکھ میں آنسو آئے، بادشاہ رویا، کہا میں نہیں ہوں، تمہیں دھوکا ہوا ہے، میں نہیں ہوں، کسی کا شوبدہ ہے، میں نہیں ہوں۔ کہا بادشاہ تو وہ ہے کہ بادشاہ کے بیٹوں کے سر پہ جس کے جوتے ہیں، وہ ہے بادشاہ جس کا نام امام مالک ہے، ورنہ ہم دونوں کا ایک ہی خالق ہے، دونوں کا ایک ہی پالک ہے۔ میں سروں پہ حکومت کرتا ہوں، وہ دلوں پہ حکومت کرتا ہے، فرق یہ ہے میں دنیا دار، وہ کرتا ہے محمد عربی سے پیار، وہ ہے رسول اللہ کے دین کا چوکیدار، دیکھ وہ ہے بڑا سردار، میں ہوں گلیوں میں خوار، دیکھ مقام کس کا اونچا ہے۔ ملکہ کی گردن خم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ اب بادشاہ اٹھا، مسجد میں گیا اور جا کے حضرت امام مالک بیٹھے، سادہ سا مصلی بچھا پڑھا رہے ہیں، تو بادشاہ نے کہا اے نواب پرداز گلزار حدیث، از تو خواہم درس اسرار حدیث، خیز در دار الخلافہ خیمہ زن لال تاکہ بند اندر یمن۔ اے محمد عربی کے باغ کے بول بول، اے نواب پرداز گلزار حدیث، اے محمد کے چمن میں چہکنے والے بول بول، از تو ہم درس اسرار حدیث، میں ہوں بھکاری، تھوڑی سی خیرات دے دے، ہمیں بھی تھوڑی سی ملاقات دے دے، مدینہ تو چھوٹی بستی ہے، تیری بڑی ہستی ہے، چل بغداد دار الخلافہ ہے، وہاں تو ڈیرا لگا، وزیر مشیر جتنے ہیں تیرے سامنے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ اب نبی کے نوکر نے ایسے دیکھا، بادشاہ سامنے کھڑا، ہائے ہائے، نبی کے دین میں عزتیں بڑی ہیں، اللہ کیا ناز ہے۔ ایسے دیکھا اور کہا تو میخاہی کہ آیم بردرت
بادشاہ تو چاہتا ہے میں یار کا در چھوڑ کے تیرے در پہ آ جاؤں؟ بندہ مولا نہ گردد چاکرت، نوکر میں محمد عربی کا اور کروں تیری نوکری؟ ہوش کر بادشاہ، تو میرے محمد عربی کے غلام کو خریدنا چاہتا ہے؟ اپنی سلطنت کے زور پر وہ تخت سکندری پر تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی، در تیرے دی بھیک چنگیری، در تیرے دی بھیک چنگیری، بھاوے ہوئے کولا کیری، در در نہ کر خوار، مدتاں بیت گئیاں روشنا سوڑا یار، مدتاں بیت گئیاں۔ بادشاہ تو کہتا ہے میں تیرے دربار پہ آؤں، میں تیری سلطنت کی طاقت کو دیکھ کے آ جاؤں۔ فرمایا مصطفیٰ را چاکرم نیست جو سودائے اندر سرم، میں نوکر ہوں محمد عربی کا، میں ان کے در پہ پڑا رہوں گا۔ تیرا در ساول ساڈا قبلہ ہے، تیرا در ساول ساڈا قبلہ ہے، ساتو ہی دا مان اتھائی پیوں تھے، ونجو بے در تے متا در تھیوے، تہو چادر تان اتھائی پیوں تھے۔ میں گواہ ہوں، میں نرا لاہور کا نہیں، میں آپ کا ہمسایا تھا، میں درجنوں مرتبہ یہاں بھابڑے آیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے حضرت نے یہ مدرسہ، جب نہ در ہوتے تھے نہ کھڑکیاں، یہاں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں گندگی کے میں نے دیکھے تھے ڈھیر، یہاں گندے پانی کے جوہر میں نے دیکھے، لیکن وہ بندہ جو یہاں بھابڑے میں بیٹھ کے کراچی تک کے علماء کی فریاد رسی فرماتا تھا، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، لاہور کے بڑے بڑے مفتیوں نے نظام آپ کے پاس فتوے بھجواتے، آپ ان کی اصلاح فرماتے، لیکن یار نے جہاں لگوایا ڈیرا اس نے ایسے پکا کیا بسیرا، آج اسی اجڑے نگر کو اس نے تاج محل بنایا۔ آج یہ کھچ کے جو سلسلہ یہاں آیا، اگر وہ بندہ جا کے لاہور ڈیرے لگاتا، کراچی بیٹھ جاتا، وہاں وہ خود تو بن جاتا، لیکن بول یہ نگر کدھر جاتا؟ اس لیے تیرا در ساول ساڈا قبلہ ہے، ساتو ہی دامان اتھائی پیوں تھے، ونجو بے در تے متا در تھیوے، تہو چادر تان اتھائی پیوں تھے، ساڈے تن دی خاک اتھوں دی ہے، آیوں خاک سنان اتھائی پیوں تھے، تیرا در ارشد نہیں کھٹ سکدا، تو جان نہ جان اتھائی پیوں تھے۔ اس لیے میری جان، ایک اللہ کا پیارا بندہ وہی ہوتا ہے جب مدنی کے جھنڈے کو لہراتا ہے، جہاں بیٹھ جاتا ہے وہی صحراؤں کو چمن بناتا ہے۔ اس لیے ہر سال وہ یاد، ہر پل وہ یاد آتا ہے، اور جب بھی یاد آتا ہے کئیوں کو تنہائی میں رلاتا ہے۔ اسی لیے ہرگز نہ میرد آنکھیں دلش زندہ شد باشت، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ اسی لیے علم یہ بنیاد ہے، جیسے میں نے عرض کیا میرے حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، جس بندے کے پاس علم ہو، عقل ہو، عشق ہو، وہ پیر ہے۔ کیوں جی؟ علم بھی ہو، عقل بھی ہو، درد بھی ہو، اور پھر وہ ظاہر مرد بھی ہو۔ تو جس کے پاس تین صفتیں ہیں فرماتے وہ خلافت کا اہل ہے، اسے استحقاق ہے، اس کا من پاک ہے، وہ غلام شہ لولاک ہے۔
اور حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ایسا عالم اگر ولی نہیں تو دنیا میں کوئی ولی نہیں. ولایت بھی وہی ہے، محبت بھی وہی ہے، نور بھی وہی ہے. میاں والی میں تقریر ہو رہی تھی، میں نے تقریر کی، میرے بعد صاحبزادہ نصیر الدین صاحب نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے تقریر کی. تو میں مدرسے کا جلسہ تھا، میں نے بھی پہلے 1.5 گھنٹہ لگایا، انہوں نے بھی. پھر وہ جب آتے تھے تو خیر سے باقی ساروں کے پھرتے مل جاتے تھے، آ کے بیٹھے. تو میں نے بیچ میں جاتے جاتے میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ العلم حجاب اکبر. میں نے کہا میں صوفی ہوں نہیں گڑنگ قسم کا کہ میں اس کا جواب دوں، میرے بعد صاحبزادہ صاحب آ رہے ہیں جواب دیں گے. میں نے چپ کر کے چنگاری پھینکی، میں وہ گیا. اب حضرت نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ بھاؤ دیکھا. اور میں تو پھر بھی ڈرتا ہوں کچھ بابڑے والوں سے، کچھ رستے والوں سے، کیونکہ جانا بھی ہے. اس لیے میں رکھاؤ رکھتا ہوں کہ کوئی سلطانی، کوئی نشانی، کوئی بھی بیچ میں تشریف لا سکتا ہے اور راستے میں کرم فرما سکتا ہے، بجائے کوٹ مومن کے پلی والا رستہ دکھا سکتا ہے. اس لیے میں تو رکھاؤ. لیکن وہ گولڑے کا شہزادہ اسے فکر کا ہے کہ اس نے رکھ کے گھٹنے، اس نے کہا پنجابی میں جو ان کی پوٹوہاری تھی اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. کہنے لگے کہ یہ جو جاہل کہتے ہیں العلم حجاب الاکبر، علم حجاب ہے. میں ان موذیوں سے پوچھتا ہوں یہ جہالت کون سا نور ہے؟ چلو علم تو پردہ ہوا، یہ جہالت کون سا نور ہے؟ اب وہ انہوں نے خیر سے خبر لی، فرمانے لگے یہ ان بد ذاتوں کی سوچ ہے، ورنہ جو سب سے بڑی ذات ہے، جس کی بے حجاب رب سے ملاقات ہے، یہ قرآن حدیث اسی کی بات ہے. اور یہی بلند بالا نعت ہے، اور اس فقیر کی گزری سی میں رات ہے. میں رات کو آتا، کبھی کبھی میں صبح کو جاتا، تو صبح سویرے کبھی منہ اندھیرے اٹھتے تو حضرت قبلہ سیالوی صاحب بیٹھ کے کبھی تفسیر کبیر پڑھ رہے ہیں. ایک دن میں نے حوصلہ کر لیا، میں نے کہا بڑے انوکھے نرالے آدمی ہیں آپ، رات کو 12 بجے تک تو آپ کے کان میں نے کھائے، سویرے سویرے منہ اندھیرے پھر لائبریری دے پھیرے. خیر ہے. کہنے لگے میں سویرے درس دینا ہے. ہمارے ہاں سینہ گزٹ اتنا چلتا ہے کہ اب ربیع الاول آ رہا ہے، یہاں اتنے آئیں گے برساتی مولوی کہ حد نہیں ہوگی. وہ جو بولے میں سیدھا سیدھا ادھر والوں نہیں ادھر والوں سے کہتا ہوں. یہ حوصلہ رکھ کے ان کی کچی پکی روایتوں کا ان سے پوچھے، اگر جواب دے جائے یہی آواز آئے گی کہ آواز آئیے کتھو ڈیرا غازی خان یا ملتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی جو جہالت کا کچا چٹھا وہی کٹھا. لیکن ایک ایسا بندہ جو منہ اندھیرے سویرے سویرے اس کے اللہ کے نبی کے حدیث یا قرآن میں دے، آدھا گھنٹہ درس دینا ہے، 3 علماء کی تفسیروں کو اس نے پہلے آنکھوں کے آگے گزارنا ہے، دماغ میں بٹھانا ہے، سینے میں سمانا ہے، پھر جامع مسجد بھابڑے میں جانا ہے. کیا بلند بانگ زمانہ ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جنہا جنگلاں دے مر شیر ویندن اتھا گیدڑ مکے دن جھیڑے. شہباز مر گئے، کوے وہاں بھاگ آئے، گدھ آ گئے وہاں. تم کون ہو؟ کہا ہم بھی اس کے رشتے دار ہیں. نہ میری جان، یہ فرض ہے، یہ دین اسلام کا قلعہ ہے، یہ تاج محل ہے.
पहचाने उन्हें, उनके इस असर को पहचाने, नजल को पहचाने, उनके पैगाम को भूल न जाए, याद रखें। अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद आएगा। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं ना कि हारून और रशीद ने एक नबीना आलिम को बुलाया, खुद लोटा उठाया, हाथ धुलाया, फिर बतलाया, कहा हजरत पता है हाथ कौन धुला रहा है? नबी ने आलिम साहब थे, कहने लगे होगा कोई बादशाह का चमचा कड़छा, क्योंकि आंखों में होता है कुछ, जब आंख ही नहीं तो फिर जो मुंह में आया बोल दिया। उन्होंने कहा होगा कोई बादशाह का वगैरह वगैरह। हंस के कहा हुजूर बादशाह खुदा के हाथ धुला रहा है। कहा रख लो लोटा हजरत साहब, आप क्यों? कहा आपकी नहीं, जो आपके पास मेरे नबी का इल्म है उसकी ताजीम कर रहा। ये अगर आलम आ जाए, जाहिलों को उधर रख, आलिम को इधर रख, तो भी कुछ नजर रख, तेरे पास है खबर रख। नूरुद्दीन जंगी जैसा आदमी, कहते हैं कि सहाबाए किराम के बाद हुजूर की उम्मत में तकवा तहारत का ऐसा बादशाह पैकर कोई नहीं गुजरा। सहाबा के बाद नूरुद्दीन जंगी, जब उलमा को खत लिखना तो कातिब से ले लेना कलम और कहना ये खत मैं खुद लिखूंगा। कातिब कहते हजूर बादशाहों को खत हमने खुद लिखे, ये आलिम को खत आप क्यों लिखते हैं? फरमाया मुझे शर्म आती है नबी के दीन के वारिस को कोई कातिब लिखे, मैं खुद लिखूंगा। और किसी आलिम का खत आता तो बादशाह बाज़ औक़ात खड़े होकर पढ़ता, सिर्फ इसलिए ताकि पता चले कि नबी के दीन की इज्जत। हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन शाफी रहमतुल्लाह अलैह, लोगों ने शिकायत के ढेर लगा दिए कि ये नक्शा है कुतुबुद्दीन में, ये नक्शा है। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह उठे, फरमाया लोगों ये मेरे नबी के दीन का वारिस है, फिर उंगली ना उठाना, ये वारिस है मेरे रसूलुल्लाह के दीन का। उन्होंने कहा हुजूर ये कमजोरी है। फरमाया उसका इल्म जो नबी की विरासत है उसकी सारी कमजोरियों के पर्दा पे डालेगा। हजरत अल्लामा इब्ने असाकिर का जनाजा उठा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदल जा रहा है साथ, इतना रश, बादशाह की जूतियां चटक चटक के टूट गई, पांव नंगे जनाजे के साथ। किसी ने कहा बादशाह जूता तो पहन ले। फरमाया ये सादत है, जानते नहीं हो मेरे नबी की हदीस का हाफिज है जिसका जनाजा जा रहा है, मैं कब्र तक साथ जाऊंगा, पांव जलते हैं तो जले, सड़ते हैं तो सड़े, फटते हैं तो फटे, पता तो चले वो आलिम दीन है, ये सलाहुद्दीन है। इसलिए तुम ही न सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? मेरे दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं। ये जो बंदा कब्र में सो रहा है, जिसका उर्स हो रहा है, ये वो लोग होते हैं जिनकी कब्र की मिट्टी में भी एक किस्म की जिंदगी होती है, एक किस्म का नूर होता है और इनके अंदर सुरूर होता है। हजरत अल्लामा इब्ने जौजी जो कहते मैंने 20,000 किताब पढ़ी, घोल के पी गया और सारी किताबें मुझे याद है लेकिन चैन न मिला। आखिरकार किसी फकीर ने कहा वो किसी कामिल लोगों की कब्रों पे जाएगा, बेचैन दिल को चैन। इसलिए ये जो अल्लाह के प्यारे, ये जो नूर नजारे, इनकी कब्र की मिट्टी में भी तासीर होती है। अगर लाहौर कभी जाना हो तो शाहदर्रे से उरली तरफ बादशाह सो रहा है और भाटी के बाहर एक गधा सो रहा है। बादशाहों के पास भूल के कोई नहीं जाता और गदाए रसूलुल्लाह के पास जाओ, मजमा है कि नहीं समाता। वो अनारकली है, अनारकली में एक गली है और गली में एक दिल्ली का लख दाता सो रहा है, लेकिन इधर भी कुछ हो रहा है। ये नजारे हैं, ये जितने प्यारे हैं, ये सारे के सारे तुम्हारे हैं, वही हमारे तुम्हारे हैं। यही काफी है कि जितने प्यारे हैं वो सारे हमारे हैं। और मौलाना अलादीता सियालवी भी हमारे हैं।
اور انہی پیاروں پہ ہمارے گزارے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دين